बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोतल उठा लें। सबसे पहले मीरपुर के बागयूर बागैरत वो लोग जो इस वक्त तक इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये मैंने बागैरत और गयूर सिर्फ उन लोगों को कहा कि जो इस वक्त तक पंडाल में बैठे हुए हैं। जिंदाबाद। मैं बातें आज थोड़ी खरी खरी करूंगा, नाराज नहीं होना। इसी स्टेज से अभी मसला कश्मीर हल करने की बात हो रही थी, कोई कश्मीर फतह करने की बात कर रहा था, कोई इस मुल्क के निजाम को उल्टाने की बात कर रहा था। हालात तो ये हैं कि अभी के मीरपुर के लोग इस काबिल नहीं हुए कि वो अपने हक सच की बात सुनने के लिए 2 से 4 घंटे पूरे मीरपुर के लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर अपनी बात कर सकें। दुरुस्त बात है। लिहाजा जो मुकर्रीन यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, मैं सारे लोगों की बातों को कंडेम करता हूं इस मीरपुर के पंडाल की वजह से। हाँ, अगर आज मीरपुर के पंडाल से पहले जो यहाँ पे दिन को माहौल देखा गया, वो मैसेज बहुत था इन सहूलतकारों के लिए कि जो रैलियां निकाली गई, जिस तरीके से लोग इकट्ठे हुए, मैं मीरपुर के उन लोगों को सलाम पेश करता हूं कि आज मीरपुर ने वो तमाम जो है वो थी रुकावटें वो तोड़ दी हैं। हाँ, रुकावटें तो आपने तोड़ी, लेकिन थोड़ा हमें टाइम चाहिए। मैं अपने मुकर्रीन को ये बात हमेशा कहता हूं कि जल्दी ना करो, थोड़ा टाइम लगेगा, सारे मसले हल हो जाएंगे, कश्मीर भी आजाद हो जाएगा, रियासत के अंदर का माहौल भी ठीक हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का किबला भी ठीक हो जाएगा। हमें पता है कि मीरपुर डिवीजन के अंदर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के अदारे किस हद तक आप लोगों को ज़ेरे-बार कर रहे हैं, उनको जवाब देंगे इंशाअल्लाह, मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही मीरपुर होगा, मेरी बात आज नोट करके रखना, यही मीरपुर होगा, यही चौक शहीदा होगा, और बंद करके बताएंगे कि तुम खोल के बताओ या हम रहेंगे या तुम रहोगे। ये सच बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुजफ्फराबाद के कश्मीर के 3 डिवीजन आजाद कश्मीर के, लेकिन जो बेशर्मी, जो बेगैरती आपके मीरपुर डिवीजन में इंतजामिया, हुकूमत और इदारों की तरफ से की जा रही है, वो बाकी 2 डिवीजनों के अंदर नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल साहब, मैं आज आपको मुखातब करूंगा। आप मेरे साथ बैठ के बात करते थे कि जनाब जब एहतजाज हुआ तो बड़ा जुल्म हो गया, पुलिस को मार पड़ी। मैंने हमेशा ये बात कही है कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं। आज हम अदनान का अगर यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उसको शहीद कह रहे हैं, वो शहीद है, वो हमारा भाई है, हमारा उससे कोई जाती झगड़ा नहीं था। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन आईजी साहब, आज मैं क्योंकि पंडाल में सारे लोगों से मिला, मैंने आपके पुलिस डिपार्टमेंट की नीच हरकतें सुनी, उनकी बेगैरतियां सुनी। यहाँ पे एक छोटे बच्चे यहाँ पे होंगे, वो अगर सामने तो जरा उसको ऊंचा किया जाए, वो जो नारे लगाता था इस तहरीक के अंदर है यहाँ पे, वो घर चला गया। आपके लिए ये मैसेज है, बामुश्किल वो 7 से 8 साल का बच्चा, उसका कसूर क्या कि उसने तहरीक के अंदर नारे लगाए। और जनाब आपकी पुलिस बड़ी दलेर, बड़े बदमाश है, ये उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे अपने उस भाई को देखा जिसने यहाँ पे एहतजाज किया था रेड के ऊपर, उसने पैसों की बात नहीं की थी, रेड की बात। वो ये कह रहा था कि ये क्या तरीकाकार है कि यहाँ पे ताजिर की तजलील की जाती है, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी जुर्म में उसको घसीट के थाने ले जाया जाता और उसको ज़ेरे-बार किया जाता है। आईजी साहब, ये आप ही की पुलिस है। वज़ीर आज़म साहब, ये आप ही की जो है वो इंतजामिया है। ये नहीं चलेगा। सबर का एक पैमाना होता है, अब वो पैमाना लबरेज होने वाला है। आज का जो जबे गफीर आज आपने देखा, आप इस वक्त इस पंडाल को काउंट ना करना, आप दिन के पंडाल को, दिन के क्राउड को काउंट करना। अभी आपके सहूलतकार जो बेगैरत कुछ फेक आइडिया बना के चला रहे हैं, अभी उनकी तक पेजेस पे आ जाएंगे जनाब जलसा फ्लॉप हो गया।
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے کشمیر کے لوگوں کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا, اور جب بھی آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا آپ کو منہ کی کھانی پڑی. وہ 11, 12, 13 مئی دیکھ لیں یا آپ 8 دسمبر دیکھ لیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اب کی بار اگر لوگ نکلے, سب سے زیادہ لوگ میرپور ڈویژن سے نکلیں گے. میری بات نوٹ کر کے رکھیں انشاءاللہ. میری یہ بات ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اب کی بار لوگ باہر نکلے, سب سے زیادہ لوگ میرپور ڈویژن سے نکلیں گے. ہم آپ کو میرپور ڈویژن سے لوگ نکال کے بتائیں گے. سہولت کارو دیکھ لو, ہم تمہاری ووٹ ہیں. وظیفہ گورو دیکھ لو. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 3-4 پوائنٹ ڈسکس کر لوں, حالانکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اجازت ہے؟ سنیں گے؟ ان کی بے غیرتی دیکھیں. پانی کا مسئلہ ہوا میرپور کے اندر, آپ نے سب کو ڈبو دیا. آپ کی سکیم یہاں لگی ہوئی ہے. اب جب اس کو پانی کنیکٹ کرنے کی باری آئی تو سندھ داس معاہدہ یاد آ گیا, اور قائم علی شاہ سندھ سے بیٹھ کے کہتا ہے یہ پانی ہمارے میرپور کے لوگوں کو پانی نہ دیا جائے. یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ حکومت پاکستان. اب آ جائیں, وہ کافر جو بیٹھا ہوا وہاں پہ, اس نے سندھ داس معاہدہ کہا میں نہیں مانتا, اس نے پانی بند کر دیا. یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے کہا نا میں پانی بند کروں, پانی بند کیا نہیں کیا اس نے؟ اب آپ مجھے بتائیں, وہاں پہ کافر بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو وہ تو پانی بند کر رہا, سمجھ آتی ہے. ان بے غیرتوں سے پوچھو جو پاکستان میں بیٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ پانی ہمارا اور ہم کشمیریوں کو پانی نہیں لینے دیں گے. بات سمجھو میری, کوئی فرق ہے ان دو میں؟ کہ پینے کا پانی بھی آپ کو وہ نہیں دینا چاہتے, آپ کو وہ نہیں دینا چاہتے, اور باتیں کرتے ہیں وہ بڑی بڑی. وہ کب تک یہ باتیں سہتے رہو گے؟ قربانیاں ہم دیں, اور حالت ہماری یہ ہے. ان بے غیرت بے شرم حکمرانوں سے پوچھو کہ کیا تم نے اس بڑے باپ کو جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے پانی روکنے والا؟ کیا تم نے اس سکیم کو چلایا جس پہ اربوں روپے تم لگا بیٹھے ہو, اور میرپور کے لوگ اس وقت تک پانی سے ترس رہے ہیں؟ کیا یہ ان کا کام نہیں تھا؟ کیوں نہیں بولتے ہو اس بات پہ؟ کیا یہ میرپور کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیوں بحث ہو چکے ہو؟ وولٹیج پہ آ جائیں. اور ایک چیف انجینئر صاحب کہتے ہیں پہلی بات ہو چکی ہے کہ جناب بجلی مہنگی کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور شرم آنی چاہیے اس چیف انجینئر کو. بجلی کے ریٹ سے وولٹیج کا کیا تعلق؟ تعلق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی لائنوں کو اپ گریڈ کریں. آپ جہاں ٹرانسفارمر آپ کے کم 50 kVA کے 100 کا لگائیں, 100 کا 200 کا لگائیں. اب یہ کہیں گے جناب ریٹ کم ہو گیا, تو ان چوروں سے پوچھو کہ تم تو جون 2023 تک جو تمہاری آڈٹ رپورٹ نکالی, تم اس میں بھی 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے پاکستان کو ادائیگی کرتے تھے. تم تو 2023 تک ڈاکہ ڈالتے رہے ہو. تو اب تمہیں کون سا مسئلہ پڑ گیا؟ ابھی تو مسئلہ تمہارے لیے وہی ہے. تم نے کون سے مطلب ہے پاس سے پیسے دینے ہیں؟ کٹوتی پہلے بھی ہوتی تھی, اب بھی کٹوتی آپ کے فنڈ سے ہوگی. وہ PSDP فنڈ جو آپ کا شیئر پاکستان میں موجود ہوتا ہے ٹیکسز کی مد میں, پہلے بھی آپ کے ساتھ یہی ہوتا تھا, اب بھی آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں سے بالکل نکال دیں کہ ہم کسی بھی صورت بجلی یا آٹے کے ریٹ پہ کوئی کمپرومائز کریں گے. انشاءاللہ یہ ریٹ قائم رہے گا, اور بالکل اس وقت تک قائم رہے گا جس وقت یہ ریاست اپنے حجم کے مطابق بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. میری مراد یہ 53 کا ٹولہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. یہ 30 سے 35 منسٹر مشین نہیں چلیں گے, نہیں چلے گا. یہ اتنے سیکٹری, اتنے DC, اتنے کمشنر, اتنے ایڈیشنل سیکٹری, آپ کی مراد یہ تمام چیزیں آپ کو ختم کرنا پڑیں گی. اور اس وقت تک آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے جس وقت تک اشرافیہ کی مراد آپ کام نہیں کریں گے, اور آپ اپنی ٹرانسپورٹ پالیسی کے مطابق 1300 cc گاڑی پہ نہیں آئیں گے آج. چونکہ ہم نے جس چیز پہ اعلان کر دیا وہ جنیال کے ہمارے لوگ, ہم نے آتے ہوئے کور کمیٹی کی اجازت سے اعلان کیا تھا کہ ان کا مطالبہ جائز ہے, کیونکہ 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کے یہاں پہ آ کے جنیال میں وہ بسے, اور 25 سے 30 سال ہو گئے آپ ان کو جو ہے وہ حقوق ملکیت نہیں دے رہے. اسی طرح جو ذیلی کبہ جات ہے
آپ نے سب کچھ اپنا ڈبو دیا. بجلی بن رہی ہے, وہ جا رہی ہے بجلی, اور یہ لوگ آج بھی خوار ہو رہے ہیں, اور آپ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. میں مظفر آباد کا بندہ ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے کیا دو نمبری کی جا رہی ہے. یہ سیاستدان, یہ بیوروکریٹ آپ کو ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. آپ نے ان چیزوں میں نہیں گھسنا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جنیال کے جو لوگ ہیں ان کو بھی حقوق ملکیت دیے جائیں گے, اور جو ذیلی کنبہ جاتا ہے آپ کو وہ بھی ایکسس کرنے پڑیں گے. آپ یہ کہتے ہیں جی کس طرح؟ کیوں؟ جب آپ نے یہ بندر بانٹ کرنی تھی زمینوں کی, اس وقت آپ نے کبھی کسی سے پوچھا؟ وہ وقت آیا ایک ایک سیاستدان کے, ایک ایک بیوروکریٹ کی تمام زمینیں ہم فیس ٹو فیس ہر چوک چوراہے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس سیاستدان نے کتنے ہزار کنال اس میرپور ڈویژن کے اندر سے الاٹ کر کے رکھا ہے, کس سیاستدان نے کتنے 100 کنال کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے رکھا ہے. تمہارے قبضے ہو جائیں, تمہاری الاٹمنٹ ہو جائے, اور جنیال اور ذیلی کنبہ جات کو تم زمین نہ دو, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوگا. تمہیں یہ دینا پڑے گا. آواز دو, آواز دو. اب آ جائیں 12 سیٹوں کے اوپر. میں اپنے ان دو بھائیوں, میرے بزرگ راشد نعیم صاحب اور یاسر صاحب جو بات کر کے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن ہماری جو ایکشن کمیٹی کی جو اجتماعی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اصل جو جڑ ہے کرپشن کی وہ یہ 12 سیٹیں ہیں. یہ کرپشن سیاسی کرپشن بھی ہے, یہ کرپشن پیسے کی کرپشن بھی ہے. سیاسی کس طرح ہے؟ اب یہ ان بے شرموں کو سوچنا چاہیے جو سیاست میں بیٹھے ہوئے, جن کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نظام یہ 5 سال کے لیے نہیں رہنے دیتے, یا کوئی بھی ایسی حکومت جو کام کرنا چاہتی ہو اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتے. اصل جو مائی باپ ہے نا, وہ آپ سب کو پتا کون ہے. انہوں نے یہ 12 سیٹیں وہ کارڈ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہ حکمرانوں کو زیر بار کرتے ہیں. بے شک. یہ تو آگے حکومتی تبدیلی کا طریقہ کار 12 سیٹیں اس کے لیے رکھی ہیں. ایک تو یہ کرپشن آ گئی, دوسری کرپشن مالی کرپشن ہے. آپ نے وہ حکیم کشمیری صاحب کی وہ سکیمیں دیکھی جو انہوں نے ان کی اناؤنس کی ہوئی ہیں؟ خدا کی قسم ایک ایک ایم ایل اے نے 5-5, 6-6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سکیموں کے نام پہ دیا ہوا ہے. ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پہ فرض کریں گھرانے 200, وہاں پہ 250 بورنگ ہوئی ہوئی ہے. اور پاگل کے بچوں کتنی کرپشن کر رہے ہو, کسی حساب سے کرو کرپشن. 200 گھر ہیں تو بورنگ 250 کی ہوئی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے پورے پاکستان کا پانی انہوں نے انہی کشمیریوں کے نام پہ دے دیا. اب آگی جی ان کا دکھ. آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھی تھی جی کہ بالکل. شوکت نواز بھی ٹماٹر بیچے, شوکت نواز بھی کتابیں بیچے, اور بے غیرتوں بے شرموں, یہ ان بے غیرتوں بے شرموں ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس دن میں نے ادب احترام سے بات کی تھی, لیکن خدا گواہ آج جب میں میرپور کے اندر بیٹھا, میں نے انتظامی معاملات دیکھے, میں نے سیاسی معاملات جب سنے, یہاں پہ یہ کس حد تک لوگوں کو زیر بار کر رہے ہیں, اس لیے آج میں یہ لینگویج استعمال کر رہا ہوں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے. بے شک. اگر یہ 7 سال کے بچے کے گھر جا سکتے ہیں, پولیس بھیجتے ہیں کہ تو نے نعرہ کیوں مارا, اور ایسا بندہ جو اپنے حق سچ کی بات کرتا ہے تم اس پہ جھوٹے 302 کے کیس میں اس کو ڈالو, تم 680 کے اندر اس کو ڈالو, تو پھر تمہاری عزت کون کرے گا؟ تمہاری عزت کوئی نہیں کرے گا. اب آ جائیں ان 12 نوٹنکیوں کی میں بات کروں گا. بڑا دکھ آ گیا ان کو کشمیریوں کا, مہاجروں کا. میں مہاجر ہوں, میں مہاجر کا بیٹا ہوں. میرا باپ 48 میں آیا, کسی مقصد کے لیے آیا, وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. آج بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. نہ تو آپ لڑ کے اس کو کچھ بنا سکے, نہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ بنا سکے. البتہ آپ نے جتنے بھی آپ کے بارڈر ہیں وہاں پہ آپ نے پکی وہ جو ہے نا باڑ لگوا دی. ان باتوں کو سمجھے جو میں باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب آگے ہمارے یہ 12 نوٹنکی جو مہاجرین کے نام پہ اربوں روپے سالانہ کھا رہے ہیں. ایک موصوف, ان کو بڑا رونا آ گیا, دکھ لگ گیا کہ جناب مجھے تو بڑا دکھ ہے مہاجرین کا. ان کو دکھ مہاجرین کا نہیں ہے, ان کو 2 نمبر کے پی کے 2 اسٹیٹس جو اس وقت احتساب کے اندر موجود ہے کیس, اور وہ خود جا کے وہاں پہ اس کیس کو رکوا کے آئے ہیں, وہاں کے عملے کا تبادلہ کروا کے آئے کہ اس کے اوپر کارروائی نہیں کرنی. ان کے تمام اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ہیں, اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ہیں. ایک وزیر, میں آپ کے کیا میرے وزیر اعظم ہے, کیونکہ جب ووٹ دے دیے وہ اچھا ہے برا وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. وزیر اعظم انوار الحق صاحب کو میں مخاطب کروں گا کہ جو ایک وہ ان کے وہ وزیر کون ہے سپورٹس ہیں, کیا شریف صاحب, کیا نام, آصف شریف صاحب,
ان کی کلیئر کٹ ڈپٹی کمشنر آفس سے کلیئر کٹ فیصلہ آگے ہائی کورٹ کی ریمارک کے بعد شوکت شاہ صاحب نے ایک وہ کی اپیل، ثابت ہو گیا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ہے، تیسرے مہینے میں فیصلہ ہوا ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو انصاف کے، میرٹ کے، وہاں پہ کدھر گیا آپ کا انصاف، آپ کا میرٹ؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اقتدار کو طول دینا ہے۔ آپ کو عاصم شریف کا 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ نظر نہیں آتا، ان اداروں کو 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ نظر نہیں آتا جن اداروں کو فوری طور پہ سائب ایکٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ جناب سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگی اور موصوف کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ دورہ معیار نہیں چلے گا کہ ہمارا بھائی جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا موقف دے، وہ موقف آپ کو برا لگے اور آپ سائبر ایکٹ لگائیں اور آپ اس کو زیر بار کریں، یہ کام نہیں چلے گا زیادہ دیر۔ اور دوسری طرف آپ ہی کے ملازمین، چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے وہ آپ انتظامی ملازمین ہیں، وہ ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان کا کیا کام کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کرے اور وہ ایکشن کمیٹی کے خلاف باتیں کریں؟ وہ ایکشن کمیٹی کے خلاف باتیں کریں تو سائبر کرائم ایکٹ کہیں نہیں ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس وجہ سے ہم ریاست کے اندر ایسے 2 نمبر قانون دورے معیار کو نہیں مانیں گے اور ہم سائبر کرائم ایکٹ کے خلاف باہر آئیں گے اور آپ کو آگے بتائیں گے اگر یہ ایکٹ برابری کی بنیاد پہ اس سرکاری ملازم پہ بھی لگے کہ جو اپنے آفیسر کو، اپنے منسٹر کو، اپنے وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف کرتا ہے یا پبلک کے خلاف کرتا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ زیر بار کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی کی حمایت میں کوئی بندہ وہ لگائے پوسٹ اور اپنے بندے کے لیے قانون نہیں ہے، یہ وہ دورہ قانون ہے ریاست کے اندر کہ لوگ باہر کیوں نکلتے ہیں، جن کو یہ جتھا کہتے ہیں، جن کو یہ بدماش کہتے ہیں، وہ جتھا یا بدماش بنتے ہیں تمہارے دورے معیار کی وجہ سے۔ ریاست کے اندر ایک قانون ہوتا ہے، وہ قانون یہ نہیں ہوتا کہ اپنے لیے اور غریب اور حق مانگنے والے کے لیے اور، یہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ ہے اسی وزیر موصوف کی بات کروں گا جن کو بڑا درد ہے کے پی کے 2 نمبر کشمیریوں کے نام کے جو سٹیٹ سبجیکٹ جاری ہوئے ان کا، کشمیریوں کا درد نہیں ہے۔ اگر کشمیریوں کا درد ہوتا تو میں نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی بات کی کہ مظفر آباد کے اندر کافی مہاجر کیمپ ہے، آپ نے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، آج بھی وہ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، بات کی سیوریج کی سہولت نہیں ہے۔ او بے شرمو بغیر تو تم بتاؤ 12 جو تم کس مرض کی دعا ہو کہ تم میں سے آج تک کوئی ایک بندہ وہاں پہ جا کے مہاجرین کے ساتھ یکجہتی کر کے یا ان کے معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے کسی نے کوئی بات کی، کوئی سکیم دی؟ نہیں دی۔ تم نے یہ 12 سیٹیں جو پاکستان کی ہیں یہ لوٹ مار کا ذریعہ بنا کے رکھا اور 2 نمبر سکیمیں دی اور اپنے چہیتوں کو نوازا۔ اب آ جائے نوکریوں کی بات، کشمیر بینک کا صدر لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اب ہو رہا کیا ہے، وہاں پہ بھی جناب موصوف وزیر صاحب لگے ہوئے ہیں اور ایک بندے کو جو ریاست سے جس کا تعلق ہی نہیں ہے، ریاست کے اندر آپ کے پڑھے لکھے بینک کے سینئر آفیسران موجود ہیں جو آپ کی تمام چیزیں فلفل کرتے ہیں کشمیر بینک کے صدر لگنے کے لیے، لیکن وہ وزیر موصوف صاحب اپنا بندہ لانا چاہ رہے ہیں جو ریاست کا بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ پیسے ہیں پیسے۔ اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے، کشمیر بینک کا صدر ریاست کا ہی بندہ ہوگا اور اسی کو لگانا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس سے ہٹ کے کوئی بات کی تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ چیزیں ہم بار بار بتا رہے ہیں، میں بار بار اداروں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر بینک کا صدر، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو لگا دو اس کو لگا دو، ہم نے کہا کہ ریاست کے اندر جو ایک ٹیلنٹ موجود ہے اچھے بڑے بینکار کا، جو پاکستان کے بڑے بڑے بینکوں کے صدر تو رہ سکتے ہیں، کشمیر بینک کے صدر نہیں رہ سکتے۔ ہم نے معیار دیا نا، ہاں اگر آپ کے معیار پہ کوئی پورا نہیں اترتا پھر تو بات درست ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے۔ جب قانون کے مطابق آپ کے اشتہار کے مطابق ریاست کے اندر اس کوالیفیکیشن کا اس کیلیبر کا بندہ بینک کے لیے موجود ہے، موضوع ہے، تو آپ اس کو ریجیکٹ کر کے کیوں باہر سے بندے کو لانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کمیشن کھانا ہے، آپ نے 2 نمبر نوکریاں دینی ہے، یہ کام نہیں چلے گا۔ کا بینک ہمارا ہے اور اس ریاستی بینک کے اندر ریاستی بندے کو ہی آپ کو صدر لانا پڑے گا انشاءاللہ۔ اب ان کی میں آپ کو ایک اور 2 نمبری بتاؤں، ان کی میں آپ کو ذہنیت بتاؤں، کیونکہ آج میں سخت باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ میں سچی بات ہے پورا دن میں لوگوں سے ملتا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں یہاں سے اٹھ کے پیچھے چلا گیا تھا،
اب آپ کو مظفر آباد کی بات بتاؤں, ان کی ذہنیت دیکھیں, ان کو جوتے نہ. مظفر آباد کے اندر ایونٹ ہوا 24 مئی کا, ہماری ہوٹل ایسوسی ایشن ہے یہاں پہ, کدھر کے جی بٹ صاحب ہوٹل ایسوسی ایشن سے باہر آئیں جی, سامنے ہیں کیونکہ آپ نمائندہ ہیں, کیونکہ جو اچھا کام ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بٹ صاحب اوپر آئیں جی. جو ان کی ایسوسی ایشن ہے آل آزاد کشمیر ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن, جس کے صدر چیئرمین جو راجہ الیاس خان صاحب ہیں مظفر آباد سے, یہ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, یہ میرپور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 24 مئی کو جو لوگ مظفر آباد آئیں گے ان کی رات کی رہائش, رات کا کھانا فری ہے. آپ مجھے بات بتائیں, انہوں نے ریاست کی بات کی نا کہ آپ لوگ پورے میرپور سے کہاں سے لوگ وہاں پہ آئے, خرچہ کر کے آئے, اور اگر آپ کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کو رہائش فری ہے, کھانا فری ہے, اب ہو رہا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں برا کیوں کہتے ہو. چیئرمین سی بی آر, میں ان کو بڑا آنیسٹ انسان کہتا ہوں, لیکن اب جو وہ کام کر رہے ہیں پھر آنیسٹی پہ انگلی اٹھے گی. چودھری رقیب صاحب جو آپ کے چیئرمین سی بی آر ہیں, لیکن اس حرکت کے بعد اب مجھے بھی ان کے حوالے سے سوچنا پڑے گا. انہوں نے کیا کیا, ان تمام ہوٹلوں کو جنہوں نے اعلان کیا اسی ایسوسی ایشن کے انڈر, وہاں پہ انہوں نے بندے باہر کھڑے کر دیے اور ان کو نوٹس جاری کر دیے جناب کہ آپ کے اوپر ہم فلاں ٹیکس لگائیں گے. اب وہ ٹیکس لگانے کے لیے وہ باہر ہوٹلوں کے باہر انہوں نے مظفر آباد میں بندے اپنے کھڑے کیے ہوئے, جو کسٹمر آتا اس سے بل وصول کیا جاتا. یہ ان کی ذہنیت ہے. آپ بتائیں, اس ذہنیت کے اگر بیوروکریٹ ہوں گے, سیاستدان ہوں گے, تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے. ان کو ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. یہ بدماشی ہے. ہم نے ریاست کو مانا, ریاست کے قانون کو مانا. ہاں ٹھیک ہے, جو ٹیکسیشن ہے وہ ایک طریقہ کار سے ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک ایسوسی ایشن عوامی ایکشن کمیٹی کو سہولت دینے کے لیے کوئی اعلان کرے, اس کو زیر بار کرنے کے لیے آپ جس طریقے سے میرپور ڈویژن کے اندر تاجروں کو, وکیلوں کو, ٹرانسپورٹروں کو, سول سوسائٹی کو زیر بار کرنے کی پریکٹس کی گئی ہے, وہ پریکٹس آپ پورے آزاد کشمیر میں ہوٹل ایسوسی ایشن پہ لگائیں. یہ آپ کی خام خیالی ہے. کسی بھی صورت ہم آپ کو یہ پریکٹس نہیں کرنے دیں گے. اسی کے ساتھ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات میری غلط ہو کہ یہاں پہ ایک ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے سٹی ہاؤسنگ کے نام سے. اب یہ قانون مہاراجہ کا قانون پہلے ذہن میں رکھیں. میں نے اس لیے پہلے کہا نا, ہو سکتا ہے اس انفارمیشن میں کہیں غلط ہوں. اگر غلط ہوا تو حکومت کا اور انتظامیہ کا کام بنتا ہے کہ وہ کلیئر کرے. میری جو انفارمیشن ہے, مہاراجہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کی زمین کوئی غیر ریاستی بندہ نہیں لے سکتا. یہ بات ہے نا؟ ہو گیا. ہاں یہ بات ہے. او جنیال دے لوگا کمیشن ہی نہ دینا, کمیشن جنیال دے لوگ بھی کمیشن دو, سارے الاٹ ہو جاسن نے, لیکن انہیں بغیر تانو 1 روپیہ نہیں دینا. تو اٹھا رائٹ ہے. جنیال دے لوگا نہ زیلی کنبا جاتا رائٹ ہے, اور تو رائٹ ملسی, اور تو اٹھا حق ہے. تُسی کسی کو پیک نہیں مانگ رہے ہو, اور تو اٹھا رائٹ ہے. اور آج ہو جی ہاؤسنگ سکیم اوپر کہ ڈپٹی کمشنر نے NOC جاری نہیں کی ہوئی. جب تک ڈپٹی کمشنر ایک پروجیکٹ کی NOC جاری نہیں کرتا, وزیر موصوف جا کے وہاں پہ انوگریشن کر کے آ جاتے ہیں. اب ان کو کیا جلدی ہے وزیر صاحب کو؟ پوچھا جائے نا. اس کا مطلب ہے کہ وزیر موصوف کا بھی وہاں پہ کمیشن موجود ہے, حصہ موجود ہے. اور پھر میں نے ایک NOC دیکھی ضلع کونسل کے کسی چیئرمین صاحب کی, وہ ان کو NOC دے رہے ہیں جن کا کام ہی نہیں بنتا. وہ NOC دے رہے ہیں, اور بنتا ہے اس نے NOC نہیں دی, اور وزیر صاحب جا کے جو ہے وہاں پہ وہ انوگریشن کر رہے ہیں. تو میں جناب موصوف ڈپٹی کمشنر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کمشنر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وزیر اعظم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ریاستی لوگوں کو زیر بار کرنے کے لیے تو آپ کو اس ریاست اور اس قانون کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے جناب کہ نہیں یہاں پہ ہم نے جو ہے جی اس کو زیر بار کرنا ہے, پابندے سلاسل کرنا ہے, اس پہ FIR کاٹنی ہے, اور یہ عدالتوں سے جا کے انصاف لے. ہم کہیں جی کہ نرمی کرو, کہتے نہیں جی ریاست کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے. تو جناب یہاں جو ریاست کی ریٹ چیلنج ہوئی ہے کہ NOC وغیرہ کوئی مکمل نہیں ہوئی, ڈپٹی کمشنر نے NOC نہیں دی, اور وہاں پہ وزیر موصوف جا کے انوگریشن کر رہے ہیں. یہاں پہ کہاں پہ ریاست کی ریٹ؟ یہ وہ چیزیں آپ کو سمجھانے والی ہیں کہ یہ دورہ معیار ہے. ان دورے معیاروں سے آپ لوگ باہر نکل گئے ہیں. اب آپ سے سوال جواب ہوں گے اور کریں گے, آپ کو جواب دینا پڑے گا.
کے اربوں روپے جو ہے نا بند پڑے ہوئے ہیں اور کسی ہوٹل 20 سال سے ابھی تک کے لوگوں کا انہیں پیسہ عزیز اور پنجاب کے لوگوں سے کمیشن کھانے کے لیے. اچھا کیونکہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے. پھر آپ لوگوں کا شکریہ کہ یہاں پہ سچی بات ہے. اس وقت سارے ذرا لوگ موبائل آن کریں. میں اگلی بات ختم کروں گا, ذرا موبائل سارے آن کریں. میری ریکویسٹ ہے جتنے لوگوں کے جیب میں موبائل ہے لائٹیں آن کریں. ذرا میری ریکویسٹ پہ لائٹیں آن کریں سارے اور کریں سارے ریکویسٹ ہے میری. شوکت کی مظفر آباد سے آگے ریکویسٹ ہے ان پہ غیرتوں کو بتانا ہے, ان پہ غیرتوں کو, ان پہ شرموں کو بتانا ہے. یہ باغیرت غیور لوگ میرپور کے اندر موجود ہیں, یہ زندہ لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہی انقلاب لے کے آئیں گے میرپور کے اندر. یہی وہ لوگ ہیں. یہ ویڈیو بنائیں جن کو بتائیں کہ یہ دیکھ لیں یہ لوگ موجود ہیں. کل تم یہ نہ کہو کہ لوگ نہیں تھے. میں نے لمبی بات نہیں کرنی تھی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ لوگ بیٹھ کے ہیں اور آپ سے میں نے اجازت لی بات کرنے کی, آپ بات سننے کے لیے کھڑے تھے, تب میں نے بات کی. آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اب کیونکہ آج شہداء کی ہم نے یہاں بات کرنی تھی, ہمارے 3 شہداء مظفر آباد کے تھے. ایک ہمارا شہید بھائی عدنان قریشی وہ تھے, اور ساتھ ہمارا جو چھوٹا بھائی عارف آزاد صاحب جو میرے ساتھ ادھر کھڑے ہیں, ان کا بیٹا جو اسی تحریک کے کال کے دوسرے دن جس کی اسی دن اسی حوالے سے یہ جیل میں تھے. والد جیل میں تحریک کے حوالے سے, اور بیٹا جو ہے وہ احتجاج کی تیاری کرتے ہوئے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد اسرار عارف جو ہے اس کو بھی شہید جو ہے وہ کہا جائے گا, اور اس کو ہمیشہ تحریری طور پہ اس کو یاد رکھا جائے گا. جس بچے نے کہ جس کا والد تحریک کے دوران لاکب میں ہے اور اس کا بچہ اسی تحریک کا کام کرتے ہوئے اسی دن شہید ہو جاتا ہے موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں, تو کیا ہم اس کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں, ہم کہیں گے. لہٰذا اسرار بھی ہماری اس تحریک کا جو ہے وہ شہید ہوگا. آج کے بعد بات میری لمبی ہو گئی ہے. میں ایک دفعہ پھر تمام نیٹ ورک کا جو ہے نا سنیں اس کا آلریڈی ہماری بات چیت ہو رہی ہے. چیئرمین پی ٹی اے کا پیغام تھا کہ مجھ سے ملیں, لیکن ایک وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے, جس وجہ سے ہم ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک دفعہ اور قانونی تقاضا پورا کریں گے, تحریری طور پہ ایک دفعہ پھر ملیں گے ان سے جا کے. اس کے بعد جو کال ہم دیں گے تو پھر یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. یہ ٹاور پھر دیکھیں ہمارے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے. ہم آج یہ اگریسو باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے. ان موبائل کمپنیوں کے چکر میں, پیکج کے چکر میں, 4G 5G سروس کے چکر میں آزاد کشمیر کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے. اب نہیں لوٹنے دیا جائے گا. اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. 4G تو نام کی ہے نا, 2GB سے اوپر آپ کی براؤزنگ نہیں ہوتی, یہی کچھ ہے. لہٰذا ایک دفعہ دفتر وہاں موجود ہے پی ٹی اے کا, چیئرمین کے پاس نہیں جاتے, تحریری طور پہ وہیں دیتے ہیں, اس کا جواب مانگتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. ڈیلے نہیں کریں گے, یہ بات. اور جنال کے حوالے سے جو 30 جون کی آپ کی کال ہے, عمر نذیر صاحب نے بھی مکمل حمایت کا ایکشن کمیٹی کے بیان پہ اعلان کیا ہے. میں اسی اعلان کو سیکنڈ کرتے ہوئے جو عمر نذیر صاحب نے کیا ہے, ہم نے رستے میں بھی کیا تھا کہ ہم مکمل آپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ کا جینون معاملہ ہے. اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بوریا بستر لے کے باہر نکلیں, اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں. یہ آپ سے وعدہ ہے, اگر آپ کے ساتھ کسی جگہ زیادتی کی گئی تو پھر پورا کشمیر بند ہوگا. اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ یہ نوسرباز آپ سے نوسر بازی کر رہے ہیں. بالکل 25 سے 30 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. گولے دشمن کے آپ نے کھائے, بلا تنخواہ سپاہی آپ بنے, اور جب چھوٹی چھوٹی زمین لینے کی باری آئی تو آپ پہ قانون ضابطے لگ گئے. یہ نہیں ہوگا. آپ کو آپ کا حق ملے گا اور ہم حق لینے میں آپ کی پوری مدد کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح والد شہید ہیں, کہیں کی والدہ شہید ہیں, کہیں کے بچے. جی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ بلا تنخواہ سپاہی آپ شاطیں آپ وصول کریں اور مزے کوئی کرے, یہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کا حق ہے اور یہ حق آپ لوگوں کو ملے گا, انشاءاللہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. میری بات لمبی ہو گئی ہے. میں ایک دفعہ پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو اتنے دور مظفر آباد آئے, میرپور ڈویژن سے آئے. پھر کیا جی 20 ہے, 20 جون کو منگلہ میں کانفرنس رکھی ہے. تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم بھی منگلہ آئیں گے,
आप लोग भी सारे मंगला पहुंचे। आप जितने लोग वहां पे इकट्ठे होंगे अपने हकूक की बात करेंगे, उसके हल की बात करेंगे, आने वाले दिन आपके लिए और बेहतर होते जाएंगे और आसान होंगे। मैं तमाम अहलियाने मीरपुर का आज के बड़े इज्तिमा का, बड़ी रैली का, एक बहुत बड़े क्राउड का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको मजीद मुस्तहकम करे और इन सहूलतकारों से बचाए और आप सहूलतकारों को साइड पे करते हुए एक कौम, एक इलाका बनते हुए, एक डिवीजन बनते हुए बाहर आए और अपने हकूक को हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज दो